अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कश्मीर के हवाले से, और ये पैगाम बहुत अहम है। 1947 से लेके आज तक कश्मीर के मसले के लिए पाकिस्तान और इंडिया हर मौके के ऊपर एक दूसरे से इस तरीके से एक सख्ती के माहौल में रहा है कि अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया। और मैं अगर थोड़ा सा इस मसले को जल्दी से बयान कर दूँ कि ये मसला हुआ कैसे, कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई भारत की, तो जो मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक थे की जो जगहें थी, जो इलाके थे, वो मुसलमानों के पास चले गए, और जो हिंदू वाली अक्सरियत थे वो हिंदुओं के पास चले गए। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी थे जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी लेकिन हिंदू जो थे वो उसकी हुकूमत में थे, जैसे हैदराबाद। तो वो इलाके भी किसी न किसी तरीके से इंडिया के साथ चले गए। इसके अलावा वो इलाके जिसके अंदर मुसलमान अक्सरियत थी और हिंदू या सिख उनके ऊपर काबिज थे, वो भी इलाके थे हुकूमत में थे। उनमें कश्मीर सबसे अहम है, और उसमें कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को नज़रअंदाज करके भारत के साथ उसके हुक्मरान ने इल्हाक कर दिया, जिसके ऊपर कश्मीरी लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया, और उसके साथ ही साथ जारहाना तरीके से भी कश्मीर को भारत से आज़ाद कराने की कोशिश की। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने इस मामले को थोड़ा ख़राब होते हुए देख के भारतीय फ़ौज इंडिया ने दाखिल कर दी कश्मीर के इलाके में। कश्मीरी लोगों ने उनके साथ डट के मुकाबला किया और एक कश्मीर का बड़ा हिस्सा आज़ाद करा लिया, जिसको आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका जो है वो मुसलमान और कश्मीरी लोगों के कब्ज़े में आ गया, बाकी इलाका अभी नहीं था आया। और ये जदोजहद जारी थी कि भारत को लगा कि अब इस मामले को दुनिया के ऊपर लेके आ जाए ताकि वो कश्मीरियों के इस हक़ को रोक सके। तो उन्होंने UNO के सामने 1 जनवरी 1948 को ये मामला UNO के सामने पेश किया। सेक्रेटरी कौंसिल के इजलास हुए और फिर कुछ रेजोल्यूशंस पास हुई, कुछ करारदादें पास हुई, जिसमें 5 जनवरी 1948 को और फिर 13 अगस्त 1948 को भी एक करारदाद पास हुई UNO की सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें 3 बातें कही गई। पहली बात ये कही गई कि जंगबंदी कर दी जाए और कश्मीरी जो मुजाहिदीन हैं या जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो और इंडियन आर्मी आपस में लड़ना बंद कर दे। दूसरा काम ये हुआ कि सीज़ फायर लाइन बनाई जाए, एक ऐसी हदबंदी की जाए जिससे कश्मीर का इलाका इंडिया और पाकिस्तान के अलावा उसकी हदबंदी कर दी जाए, उसकी बाउंड्री और उसका एरिया, उसका इलाका क्लियरली पता लग जाए कौन सा है। और तीसरा काम ये किया जाए कि डीमिलिटराइजेशन कर दी जाए, यानी इंडिया के अंदर, इंडिया या पाकिस्तान के जो इलाके कश्मीर के साथ हैं, जो कश्मीरी इलाके हैं, उसमें कोई भी फ़ौज जारहाना जारियत के लिए ना रहे। बाकी 2 काम तो हो गए, आज़ाद कश्मीर अलहदा बन गया और जंगबंदी भी हो गई और हदबंदी भी मुकर्रर हो गई। कश्मीर का इलाका बड़े क्लियरली, बड़े वाज़े तौर पे अभी पता चल रहा है कि कौन कौन सा इलाका कश्मीर का है। लेकिन जो इलाका कश्मीर के अंदर था उसमें जो भारतीय फ़ौज थी वो खाली उसने उस इलाके को नहीं छोड़ा, वो आज भी वहीं मौजूद है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फिर मुजाहिदीन भी जहाँ तक कर सकते थे, या कश्मीरी लोग जहाँ तक उस चीज़ को रोक सकते थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। 1947-48 से लेके आज तक वो मामला चलता रहा। इस दौरान पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों का सारा सकाफ़ती तौर पे, मजहबी तौर पे और इंसानी हमदर्दी के तहत कश्मीरियों के साथ था, और वो भी इस राइट को समझते थे कि कश्मीरियों को हक़ दिया जाना चाहिए कि वहाँ इलेक्शंस हों, और जो कश्मीरी चाहते हैं, आया वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, आया वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या वो अपना एक खुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ का हक़ है तो उन्हें ये दिया जाए। सो पाकिस्तान इस चीज़ के हक़ में था। इस वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी जारी रही, जो आज भी जारी है। उसमें 1965 और 71 की जंग में भी किसी हद तक कश्मीर का ये मामला अपना हिस्सा डालता रहा है। उसके बाद कारगिल की जो जंग हुई है उसमें भी कश्मीरी मुजाहिदीन, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी का आपस में एक छोटी सी जंग हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग दोनों अतराफ़ के अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इस वक्त आज तक की सूरत हाल देखा जाए तो 95,000 से ज़्यादा कश्मीरी इस सारी जदोजहद के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और 11,000 से ज़्यादा कश्मीरी औरतों की इज़्ज़त पामाल की गई है। और सिर्फ यही नहीं,
تقریباً اگر انڈیا کے پارٹ کے اوپر دیکھا جائے تو بھارتی تقریباً 6,500 لوگ 1988 سے ایک رپورٹ کے حساب سے 1988 سے لے کے 2019 تک 6,500 لوگ مارے گئے انڈین آرمی کے. سو اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو وہ 10,000 کے قریب کم از کم ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 کشمیریوں کے ساتھ ساتھ 10 بھارتی فوجی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھوتے رہے اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے. سو یہ تو جانی نقصانات ہیں اور باقی نقصانات ہیں. باقی جو لوگ اپاہج ہوئے, جو بچے یتیم ہوئے, جو باقی جو فائنینشیلز یا اکنامک لاسز ہوئے, جو کاروبار کو پرابلم ہوئے, جو صحت کے شعبے کو روکا گیا, یہ سارے معاملات سائڈ پہ. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو کہ بھارت ہر سال انڈیا کے کشمیر کے اوپر انڈیا کی طرف سے لگاتا ہے اپنے دفاعی بجٹ. اس وقت بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے جو سب سے بڑا دفاعی بجٹ استعمال کرتا ہے, اور اس دفاعی بجٹ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے. سو اسی کشمیر کے بجٹ میں $72 بلین کا دفاعی بجٹ لاسٹ ایئر انڈیا نے پیش کیا, جس میں سے اگر انڈین ایریا کو دیکھا جائے جو کہ کشمیر کو دیکھ رہا ہے, وہ والی انڈین آرمی کا حصہ, تو انہوں نے لاسٹ ایک نیوز کے حساب سے 4.78 لاکھ کروڑ انڈین روپیز جو ہیں وہ بجٹ مختص کیا گیا تھا کشمیر کے اندر جو ایکٹیویٹیز انہوں نے کرنی ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھارت کے نقصان میں ہیں. اس وقت آج جتنا نقصان پاکستان, انڈیا اور کشمیری اس سارے مسئلے کی وجہ سے اٹھا چکے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے مل بیٹھ کے کہ یہ مسئلہ کبھی بھی وائلنس سے یا جنگ سے یا لڑائی سے یہ حل نہیں ہونے والا. سو انہیں یہ چاہیے کہ اب وہ کسی اور طرف آئیں, کوئی اور اس کا حل ڈھونڈیں جس سے کہ کشمیریوں کو بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, بھارت کو بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور پاکستان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ اس کشمیر کی جنگ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور ان فرنٹس کو دیکھا جائے جس کے اوپر کشمیر, پاکستان اور انڈیا بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لڑائی سے, جھگڑے سے, کیمیائی اور جو نیوکلیائی ہتھیار ہیں ان کے اندر آگے بڑھنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ ایک چٹکی بجاتے ہی لاکھوں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے, اور ان لوگوں کی جانوں کا کیا ضائع کرنے کا کیا فائدہ اگر یہ معاملہ ویسے کا ویسا رہے. اور تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے, بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں. نہیں تو وہی معاملہ ہوگا جو اب غزہ میں ہو رہا ہے. کشمیریوں کو آج تک اس طریقے سے اپنے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے کہ جارحیت کے زور پہ ان سے ان کا ایریاز خالی کرائے گئے ہیں. ڈفرینٹ جابس کے اندر, ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کے اندر ان کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا. آج انڈیا کی کرکٹ ٹیم دیکھ لے, اس میں مجھے تو کوئی کشمیری نظر نہیں آیا آج تک. اس کے علاوہ کشمیر یونیورسٹیز کے اندر باقی جہاں سیٹس ہوتی ہیں انڈین کے اندر, ڈفرینٹ نوکریوں کے اندر, ڈفرینٹ جہاں وسائل دیے جاتے ہیں, اس میں کشمیریوں کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیا جاتا. تو اب انہیں یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو اگر وہ بھارت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کشمیری ملیں تو وہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں, انہیں آزادی دیں, ان کے مذہبی, ان کے جو معاشرتی, معاشی اور باقی مسائل ہیں ان کو حل کریں. ٹورزم کو وہاں فروغ دیں. کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر وادی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر پاکستان, انڈیا اور کشمیر کے درمیان یہ ایک امن ہو جاتا ہے اور سب لوگ آرام سے ان تینوں بارڈرز کے اوپر موو کر سکتے ہیں, تو ٹورزم پاکستان اور انڈیا کو کتنا فائدہ ہوگا. پاکستان بھی ٹورزم کا علاقہ ہے, کشمیر بھی جنت نظیر وادی ہے, اس کو پیراڈائز آن ارتھ کہا جاتا ہے, اور انڈیا کے بھی وہ علاقے جو کشمیر سے ملے ہوئے ہیں. تو ایک بہترین روٹ ملے گا اور ٹورزم کو ایک فروغ ملے گا, کیونکہ ابھی لوگ وہاں سفر کرنے سے کتراتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ملیٹنٹس ہوں گے یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا, امن نہیں ہے, تو ہم وہاں جو ہے سفر کرنا سیف نہیں ہے. تو یہ ایک سوچنا چاہیے پاکستان, انڈیا اور کشمیریوں کے حق کے لیے پاکستان اور انڈیا کو, اور خاص طور پہ انڈیا کا اس میں زیادہ رول ہے, بیکاز جو پاکستان اپنی افیکشن دکھاتا ہے کشمیریز کے لیے وہ انڈائریکٹ ہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنا جو بھی جارحیت دکھا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس نے آکوپائی کیا ہوا ہے کشمیر کو. تو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جارحیت
تصور کی جاتی ہے. سو اب انہیں یہ چاہیے کہ کشمیریوں کے لیے کوئی بیٹھ کے ان کی جو بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مستقبل کو سوچے. اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دینے کی وجہ سے بھارت کے اندر اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا غلط ہے. ان کا یہ بجٹ سوچیں, اتنا بڑا اماؤنٹ آف بجٹ وہ بہت اچھے بزنس بڑھانے کے لیے اور بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کر سکتے تھے, لیکن اب وہ ان کا سارا بجٹ وہاں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی فوج کے اندر ایک بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ پریشان ہیں. تقریباً ہر سال کم از کم 100 سے 140 فوجی بھارتی فوجی خودکشی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, جس کے لیے اپنی جان انہوں نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے, وہ کسی کا حق مار رہے ہیں, یا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کسی طریقے سے کچھ ان کے فائدے کے لیے, ان کے ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی آگے بڑھتی ہوئی جنگ ہے. تو اس چیز کے اوپر میں فوکس کروں گا کہ اب انڈیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے ان فرنٹس کو سوچے کہ جو کشمیر کے فرنٹ ہونے کے بعد جن فرنٹس کے اوپر وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ اس قدم پہ سوچے. آخر میں 5 فروری جو 2024 کا دن ہے اس کا یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہم یوم یکجہتی کشمیر پورا پاکستان مناتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اپنی ایک یونٹی اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے, ان کو ہمت دلانے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں, ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. سو یہ 1990-91 میں سب سے پہلی دفعہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا تھا اور اس میں ساری پارٹیز انوالو تھی. کسی ایک سیاسی پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا. اس میں جماعت اسلامی کا بھی حصہ ہے, اس میں پاکستان مسلم لیگ کا بھی حصہ ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہے. سو 1991 میں پہلی دفعہ یہ دن منایا گیا تھا حکومتی پارٹیوں کے اعلان کے اوپر ہی. اب ہر سال 5 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے. اس کے اندر سارے لوگ پاکستانی خاص طور پہ ریلیاں نکالتے ہیں, بینرز لگاتے ہیں, واکس کی جاتی ہیں, اس کے اوپر بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریزولوشنز کی دہانی کی جاتی ہے. خاص طور پہ UN کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا, الیکشنز ہوں گے آپ کی سرپرستی میں, کوئی جارحیت نہیں ہوگی, کسی کا حق نہیں مارا جائے گا, کسی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی, کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا اور یہ معاملہ اس طریقے سے طے کیا جائے گا جیسے الیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ان کو یاد دہانی کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ اپنا وعدہ یاد رکھیں, بھارت کو اس چیز کے اوپر سمجھائیں. اوکے, سو 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کشمیریوں کے حق کو آواز کو بلند کریں اور جیسے غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا جائے, کوئی نیا فلسطین اور کوئی نئے غزہ والا واقعہ نہ دہرایا جائے. ان کو امن کے تناظر میں سوچتے ہوئے پاکستان کی اور بھارت کی اس مسئلے کو حل کیا جائے, تاکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھارت میں جا کے ٹورزم کر سکوں, امن کے ساتھ موو کر سکوں, تجارت کر سکوں. بھارتی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آ کے اپنی مذہبی جگہوں کو دیکھ سکیں, ٹورزم کر سکیں اور گھوم پھر سکیں اور ہم ایک اچھے تجارتی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے تعلقات استوار کر سکیں. اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا, اور کشمیر کا معاملہ کبھی بھی وائلنس سے, لڑائی سے, جھگڑے سے حل نہیں ہوگا. یہ تبھی حل ہوگا اگر ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.